औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और रोज़ाना कम व बेश शाम 6 से 7 बजे के दरमियान आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा करते हैं इस्तिखारा, और इस्तिखारा के हवाले से आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स का प्रोग्राम है और ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, तकालीफ, दुख, दर्द जो कि इंसान की ज़िंदगी के साथ चिमटे हुए हैं, उस हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा होते हैं, मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि आपकी रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं पिछले 8-9 साल से। अभी मैं जिक्र कर रहा था, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, तो हम ये बात कर रहे थे तो किबला पीर साहब बता रहे थे कि हम कम व बेश 9 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं ये प्रोग्राम तो 3 साल हो गए। अच्छा, बाकी प्रोग्राम जो इसी हवाले से प्रोग्राम सही। कहने का मकसद ये है कि किबला अल्लामा साहब या ये कोहिनूर टीवी की टीम या इसके मालिकान, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद और मुद्दा ये है कि लोग अगर किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं और कुरानी वज़ाइफ और कुरान पढ़ने से और नमाज की तरफ अगर हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए राग़िब हो जाएं, कुरान की तरफ राग़िब हो जाएं, वज़ाइफ की तरफ राग़िब हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि न जाने किस जगह कौन कहाँ बैठकर आपकी बात सुनकर जानमाज पर आ जाए और फिर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र पकड़ ले, कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दे। तो हो सकता है, मेरा गुमान है, खुशगुमानी है कि ऐन मुमकिन है कि उसके पढ़ने की वजह से जितने इस प्रोग्राम के कारण लोग हैं, जो इसके मुहर्रिक हैं, जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं या जिनकी वजह से ये प्रोग्राम है, यकीनन उन सबको सवाब भी मिलना है और कहीं ना कहीं मैदान महशर में इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि ये वसीला हमारे लिए बन जाएगा बख्शिश का, खुलासी का। और मेरा भी जो मतमई नज़र है और मेरा भी जो दिल है और मेरी जो ख्वाहिश है इस प्रोग्राम को करने की, वो यही है कि कहीं ना कहीं अल्लाह और उसके महबूब की बात पहुंचती रहे और लोग हमारे इस नमाज और कुरान की तरफ राग़िब हो जाएं, दाखिल हो जाएं, पकड़ लें इसको, ताकि ज़िंदगी में कामयाबी आ जाए और उनकी वजह से हो सकता है हमारी भी नजात हो जाए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आज इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन उस्तादुल उलमा, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, आपकी वज़ाइफ के ज़रिए रहनुमाई कर रहे होते हैं। तशरीफ़ फरमाएँ हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, मैं जिक्र ये कर रहा था, जो मैंने बात छेड़ दी है तो अब उसी पर थोड़ी सी बात हो जाए कि हम एक नीयत लेकर यहाँ बैठे हैं कि इस्तिखारा के ज़रिए जो परेशान हाल है, तकलीफ़, ज़िंदगी की तकलीफ़ों का शिकार है, अगर कोई बंदा हमें कॉल करता है, आप उसे वजीफ़ा बताते हैं, दीगर मशाइख़ जो यहाँ आते हैं वज़ाइफ बता रहे होते हैं, तो हुज़ूर क्या फरमाते हैं कि ये एक अच्छा और अहसन कदम नहीं है? अगर हम किसी के मुँह में रोटी का निवाला नहीं डाल सकते, किसी का कर्ज अदा नहीं कर सकते, किसी के अस्पताल के लिए उसके लिए भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हम ये तो कर रहे हैं ना, बैठ के यहाँ से अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सुभान शुक्रिया किबला ओवैसी साहब। यकीनन इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार उसकी नीयत पे है। फिर नीयत में जितना इखलास होगा, इखलास में जितना सिद्क होगा, उसके मुताबिक उस अमल का अजर व सवाब मिलेगा। सही। मैं कम से कम बाकी तो मामलात अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के हवाले से कम इतना ज़रूर कह सकता हूँ मालकान की तरफ से, चूँकि फ़र्स्ट हमारी जब मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब के साथ तो उसमें एक ही मकसद था कि किसी तरीके मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए, इन्हें जहालत से निकाला जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ राग़िब किया जाए, जो गुमराही की तरफ लोग लेके इस कौम को जा रहे हैं कम अज़ कम उनको बचाया जाए, नमाज की तरफ और कुरान मजीद की तिलावत की तरफ उनको लाया जाए। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग में यही गुफ्तगू थी। और इसमें अल्लाह शाहिद है कि ना चेयरमैन साहब की और हमारे इस मालकान की
کوئی نیت میں مقصد تھا اور نہ ہمارے ذہن میں کوئی مقصد ہے. صحیح. نہ انہوں نے اس کو ایز اے کاروبار بنایا ہے، نہ ہم نے جتنے ہماری ٹیم ہیں ہم آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے، ذکر کریں گے، تو اس میں عزت ہے، رسوائی نہیں ہے. واہ، یہ جو ہمیں عزت ملتی ہے یا ہمیں داد ملتی ہے یا ہمیں اچھا ایک فیڈ بیک ملتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ آنا تو ایک علیحدہ ایشو ہے. جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اور بات کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. واہ، یہ لائیو پروگرام میں ہو یا آف پروگرام ویسے ہو زندگی میں جہاں کہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والوں کا نام ہمیشہ زندہ اور قائم رہتا ہے. واہ. تو اس میں ہمارا ذاتی تو کسی قسم کا، نہ ہمارا، نہ مالکان کا، نہ ہماری ٹیم کا کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں، کوئی ذاتی مقاصد ہیں ہی نہیں ہے. مقصد پہلے دن سے ایک ہی تھا کہ مالک راضی ہو جائے، ہم اس قوم کو جہالت سے نکالیں. یہ جو گلی گلی محلے محلے جہالت میں جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ خود اس طرف جاتے ہیں اور نہ ہی قوم کو جانے دیتے ہیں. استخارہ کا معنی بھی یہی ہے، رہنمائی کرنا. جو لفظ استخارہ ہے، جی جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ رہنمائی کرنا. ہم یہاں بیٹھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں ہم پبلک کی، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. اور رہنمائی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یا ہم نے انہیں قرآن کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے یا نماز کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اور جو دیکھیں نا، بندہ نماز پڑھنے والا ہو، امتحانات اور آزمائشیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو نیک لوگوں کی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اور آزمائش اور امتحان میں جب رب ڈالتا ہے تو اس نے نیک لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوتے، ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے، ان کی عظمت میں، رتبے میں، مقام میں اللہ مزید ترقیاں کرتا ہے آزمائشوں سے جب وہ کامیاب ہوتے ہیں. ہم تو خطاؤں میں لوگ مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم. جی میرے بھائی. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. اچھا، لاہور سے بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھ رہا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض آ میرے پاس. اچھا، قرضے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ احسان اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی احسان، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. حضور ان کا بھی سوال ہے اور میرا بھی یہی سوال ہے کہ ایک بندہ قرض میں مبتلا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا مقصد جکڑا ہوا ہے، کیا کرے وہ، کیا طریقہ اختیار کرے؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام تو اسے کرنا پڑے گا، سٹرگل تو اسے کرنا پڑے گی. گھر بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے. وہ اپنی سٹرگل کرے، اپنی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. اس کے ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو خدا کے واسطے یہ اللہ کا فرض ہے، اس کے بارے ہمیں پوچھا جائے گا. کم از کم ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ مالک ہم تیرا پیغام لائیو پروگرام میں بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں نماز پڑھو، باقی مصلاتا، نماز قائم کرو. میرے بھائی آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، کمیٹڈ ہو جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد دروشی پڑھ کر کم از کم 3 مرتبہ، اور یا کریمو، یا لطیفو، یا رزاقو، یہ 3 لفظ ہیں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، یا کریمو، یا لطیفو، یا رزاقو. یہ 3 لفظ پڑھیں، ایک تسبیح یا 21 مرتبہ یہ 3 لفظ پڑھ لیں یا ایک تسبیح پڑھ لیں. اور نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ ورد آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے آٹومیٹکلی اسباب پیدا کر دے گا جس سے آپ کا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے گا. واہ، یعنی کہ اللہ پاک، میں پھر یہی کہتا ہوں اصل میں ہمارا تو موضوع یہی ہے نا، ہم تو بات ہی اسی پہ کریں گے. گھما پھرا کے 100 دفعہ کرنی پڑی تو 100 دفعہ یہی بات کریں گے کہ یار جو چیزیں اللہ اور اس کے محبوب کے قریب لے جائیں، اگر وہ اختیار کر لی جائیں تو زندگی کی پریشانیاں، تکالیف کم ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا آپ، میں نہیں سمجھتا کہ جیسے بات ہو رہی تھی، ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، مسائل کم از کم ہو جاتے ہیں، اللہ
کی وہ حفاظت میں تحویل میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نماز سے ہم مدد مانگتے ہیں، شیلٹر ہے، نماز ایک بہت بڑی ہم مدد مانگتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو نماز جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری مدد کرے گی، کہاں مدد کرے گی؟ دنیا میں رہ کر بھی مدد نماز کرے گی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 50% تو ویسے ہی بیسیکلی مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر بندہ تھوڑا سا سمجھ جائے کہ یار اگر نماز پڑھنے سے اتنے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں اور نماز میری مدد کر رہی ہے، جگہ جگہ پہ میری ہیلپ کر رہی ہے، تو قرآن ضرور پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ قرآن تو جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں اور صاحب کتاب کو نہیں مانتے، کتاب کو بخاری کو مانتے ہیں اور صاحب بخاری کو نہیں مانتے۔ بخاری میں ایک چیز ہے تو وہ تو مان لیتے ہیں، تو اگر امام بخاری بذات خود انہیں شاید ہم کسی طریقے سے نہ مان رہے ہوں، تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن تو پہلے پڑھیں نا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب ہم نماز کی طرف چلے جائیں اور قرآن نہ پڑھیں، صحیح، تو اس لیے قرآن پڑھنے والا اور نماز پڑھنے والا بے شمار مشکلات اس کی دور ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرخرو رہتا ہے۔ قبلہ علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے جو باتیں کی ہم یہ روز کرتے ہیں، اور اگر مجھے 1 کروڑ مرتبہ بھی کرنی پڑے تو میں کروں گا کہ روزانہ ہمارا ویور ایک جیسا نہیں ہوتا، روزانہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ہم روزانہ یہی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز قرآن، نماز قرآن۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے میرے ساتھ حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب تھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد میرے ساتھ ہمارے بہت ہی واجب الاحترام، اکثر آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں ہمارے اس کوہ نور ٹی وی پر، حضرت علامہ شہباز سیفی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئے دیر سے ہیں لیکن چلیں، دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے کہ تم آئے تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یہ آج روڈ پہ کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اصل میں نا میں اپنے جس وقت پہ گھر سے نکلتا ہوں اس سے 10 منٹ ایڈوانس نکلا ہوں، لیکن روڈ پہ شدید رش تھا، اچھا، شدید ٹریفک جام تھا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن پہنچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ابھی ذکر ہم کر رہے تھے کہ استخارہ جو مطلب وہ آج انٹرو میں ہی بات اس طرح سے بن گئی یا ایک چل پڑا معاملہ کہ استخارہ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، اور ہم روزانہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ قرآن کی نماز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے جو ہمارے کچھ ریگولر ویور ہیں کہ یار یہ تو اب انہوں نے وہی باتیں کرنی ہے، وہی سوال ہے، وہی جواب ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد و مدعا ہے وہ یہ ہے، ہمارا جو ٹی وی کا جو ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کا ویژن یہ ہے کہ روزانہ تو ایک جیسا ویور نہیں ہوتا، ویور بدلتا رہتا ہے، روزانہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو نہ جانے کس دن کون کہاں ہماری بات سن کر اس پر عمل شروع کر دے، کون کس کونے میں جا کے جانماز بچھائے اور جو قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ یا کریم ہو، یا لطیف ہو، یا رزاق ہو، وہ پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں برکت آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری نجات ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایک عرصے سے استخارہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں یہی کچھ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک باعث سکون ہے، میرے لیے تو کم از کم۔ میں جو آ کے یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ طمانیت کا باعث ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام جب سے چلا ہے اس کا مقصد اللہ کی مخلوق کی فی سبیل اللہ خدمت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو احباب یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر ہمارے کچھ ویورز کے یہ خیال بھی ہے کہ ہم روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا، وہی دین ہے، اسی دین کی بات ہوگی۔ ہاں، ہمارا پروگرام جو ہے اس کا فارمیٹ ہی جب ایک ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ ایسے پریشان حال ہمارے ویورز، ہمارے لسنرز کہ جو مختلف لوگوں کے پاس جا کر، اور ایسے لوگوں کے پاس بھی بعض اوقات جا کے پھنس جاتے ہیں کہ جو لوگ
انہیں صحیح معنوں میں دین کی طرف بلانے کی بجائے اپنے جو ہے نا وہ ذاتی خواہشات اور وہ اپنی ڈیمانڈز کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچا کر اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر فی سبیل اللہ انہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی جائے۔ صحیح۔ اب روزانہ ظاہر کالرز آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، اور ہمارے کالرز کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اکثر بتاتے نہیں ہیں، پھر کچھ ان میں سے رپورٹ دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ورنہ اکثریت بتاتی نہیں ہے۔ لیکن کو بتانا چاہیے، لوگوں کے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور جب ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے، ہماری استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم کے لیے، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے کیمرہ مین اور ہماری مینجمنٹ جو ہے، ہم چینل مالکان، ان سب کے لیے وہ ذریعہ نجات ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کالر کا فون آیا تھا، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما تھے، اس نے کہا جی میری جاب لگ گئی۔ اس نے کہا جی حفیظ اللہ صاحب آپ نے جو مجھے بتایا تھا میں نے وہ پڑھا ہے تو میری نوکری لگ گئی ہے، میں نوکری کے لیے بڑا پریشان تھا، تو پھر قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑنا مت، اس کو پڑھتے رہنا۔ تو اب دیکھیں نا کہ ایک اگلا جملہ بھی میں نے کہا تھا، یار جب نماز پڑھو ہمارے لیے دعا بھی کرنا۔ دعا نکلتی ہے۔ میں گزارش کروں کہ جب کسی کا کام ہو جاتا ہے اور بیچارہ جو پریشان حال ہوتا ہے اور اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس سے کچھ مانگا نہیں ہے، اس نے جسٹ کال کی ہے، اس کی رہنمائی کی گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ وہ جب بیٹھے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہماری تمام ٹیم کے لیے، ہم 2-3 لوگ تو یہاں کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں جو آف کیمرہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی کاوشیں ہیں، کوشش ہے، 1 گھنٹہ پورا ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے اسی لیے آج یہ موضوع چھیڑا بھی ہے جان کے بھی کہ جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے ساتھ ٹیم ہے ہماری، جی بالکل، کیمرہ مین ہے، جو ہمارے شعیب بھائی ہیں، سالار بھائی ہیں، یہ لوگ بھی نا ایک طرح سے ان کا ذہن جو ہے نا وہ ہو گیا کہ یار یہ کنٹینیوٹی کا شکار ہے، پروگرام تسلسل کا ہے، ایک ہی جگہ ٹکا ہوا ہے کہ روزانہ ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کروں حضور پیر صاحب، بہت سارے پروگرام الحمدللہ میں نے مذہب کے دینی حوالے سے اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم رہا کہ میں نے بے شمار پروگرامز کیے، اس میں یہ اس طرح کا ایک روحانی دنیا تھا، پھر وہ رحمت للعالمین، الاسلام، تفہیم المسائل، بہت سارے تفہیم دین، اس طرح کے بہت سارے پروگرام۔ تو ان سارے پروگرامز میں کیا تھا کہ یا تو وہ گیسٹ چینج ہو رہے ہیں، روزانہ بدل رہے ہیں، روزانہ تو خیر ہوتے ہی، ہفتے میں 2 بار یا 1 بار، اچھا گیسٹ چینج ہوتا ہے یا پھر موضوع بدل رہا ہے۔ ایک پروگرام میں کرتا تھا کتاب و قلم، ایک دن ہم مسلم پر بات کر رہے ہیں، مشکات پر بات ہو رہی ہے، پھر کبھی بحر الدمو پر بات ہو رہی ہے، کبھی امام بخاری پہ بات ہو رہی ہے، کبھی امام نسائی، تو اس طرح سے مقصد وہ ایک الگ ہی اس میں ویرائٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پروگرام ہے خالصتاً لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیسی ہیں؟ ہاں، دعا کرتی ہوں صبح شام۔ پیر صاحب آئے ہوئے کل بھی آئے تھے، تو میں نے یہ ان کو بتانا تھا کہ میں جو آپ نے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میں پڑھ رہی ہوں، دوسری جو میں وہ دوسرے میں وظیفے نہیں پڑھتی، وہ صرف میں تسبیحاں پڑھتی ہوں، سر جو مجھے یاد آتی ہے وہ میں تسبیحاں پڑھتی ہوں، صبح پڑھتی ہوں، نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اب عشاء کا ٹائم ہے بچے، پر یہ میں پتہ کرنا تھا کہ میں وہ تسبیحاں بھی میں نہ پڑھوں یا پڑھوں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، آپ کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ ہماری جو بہن ہے یہ کال کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری مجھ سے کافی بڑی ہوں، لیکن یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ روزانہ بیٹھ جاتی ہیں، یہ پروگرام دیکھتی ہیں تقیت کے ساتھ، روزانہ ان کا کام ہے کہ پروگرام یہ دیکھتی بھی ہیں، پھر پروگرام میں کال بھی ملاتی ہیں، پھر اپنا یہ بتاتی بھی ہیں کہ جی میں یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ ایک پروگرام حضور میں کیا کرتا تھا، تو کالر چونکہ ابھی نہیں ہے تو میں اسی بہانے ذرا سا، ایک اس میں اسی طرح کی محترمہ کال کیا کرتی تھی روز، مطلب ہر 2-3 دن ہوتا تھا پروگرام ہفتے میں، تو ان کی ایک ہی کال ہوتی تھی کہ میرا اللہ کرے میں مدینے چلی جاؤں، آپ دعا کریں میں مدینے چلی جاؤں، اللہ کرے کہ میں مدینے چلی جاؤں۔ بس ان کا کال آنا اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب انہوں نے اگلی بات یہی کرنی ہے کہ شوکت بھائی ہمارے لیے دعا فرما دیں علماء سے میرے لیے کہ میں مدینے اب یہ سلسلہ حضور چلتا رہا 4-5 مہینے، 6 مہینے انہوں نے جناب کال کر کے کہا کہ جی میرا ٹکٹ ہو گیا مدینے کا، سارا کچھ ہو گیا اور میں اب مدینے جا رہی ہوں۔ تو بالکل ایسی ریگولر کالر تھی، کیا فرماتے ہیں ان کے لیے حضور؟ دیکھیں میری بہن ہے، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تسبیح بتائی گئی ہے، جو وظیفہ بسم اللہ شریف کا بتایا گیا آپ نے پڑھنا وہی ہے، صحیح۔ جو ٹائم بتایا گیا، اگر ہر نماز کے بعد بتایا گیا تو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اگر کسی ایک
ख़ास नमाज पे बताया गया है तो वो उस नमाज के बाद पढ़ें। बाकी जो आप वज़ाइफ पढ़ती हैं ना, आप उनको छोड़ दें, आप जो यहाँ से हमने बताया उसको पढ़ें। इसके अलावा आप दुरूशी पढ़ा करें कसरत से, जब भी आपको टाइम मिले ना, ज़्यादा वज़ाइफ की बजाय ना आप सरकार पर कसरत से दुरूशी पढ़ते रहा करें, जब टाइम मिले, जब नमाज पढ़ें। लेकिन जो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है वो जितनी तादाद में और जिस टाइम में बताया आपने वही पढ़ना है, वो करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत उम्दा जनाब। मुफ्ती साहब, हम जिक्र कर रहे थे और ख़ास तौर पे कर्ज़ के हवाले से, मकसद है कि लोग बहुत परेशान हैं आजकल ना, इकॉनमी आपको पता है कोविड की वजह से डैमेज हो गई है, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। मतलब ये है कि खाने के लाले पड़ गए लोगों को, गुर्बत इस कदर आ गई है। यानी जो लोग अच्छा कमाते थे, जो एक मुतवस्सित तबका था, वो नीचे आ गया, और जो वो नीचे वाला था वो तो बेचारा बिल्कुल ही खड्डे लाइन हो गया ना। तो जो अच्छे खासे रुअसा उमरा थे, अच्छे पैसे वाले, वो भी मकसद अब ये है कि बड़े सिस्टम में आ गए हैं और बड़ी तकलीफ में। और क्या फरमाते हैं, कोई ऐसी कोई ख़ास कोई वजीफ़ा या कोई ऐसा मामला कि इंसान का रोज़गार जो है वो चलता रहे और बंदे का जो बैंक बैलेंस है या जो उसकी जेब है वो तंग ना हो? अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने जो है ना वो उठाया है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, साइल आया, उसने आकर अर्ज़ की, हुज़ूर मेहरबानी फरमाया कोई दुआ करें, 7 साल ये बारिश नहीं हो रही। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। वाह। वो चला गया, दूसरा शख्स आया, उसने आकर अर्ज़ की, हुज़ूर मेहरबानी फरमाया दुआ करें, फसलें नहीं हो रही, तो दुआ करें फसल अच्छी हो जाए, फल अच्छा आ जाए, मैं इस्तिग़फ़ार करूँ। तीसरा शख्स है, उसने कहा मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह औलाद अता फरमाए, मैं इस्तिग़फ़ार करो। करीब एक शख्स बैठा था, उसने अर्ज़ की, हुज़ूर आने वाले साइलीन भी मुख्तलिफ थे और उनके सवाल भी मुख्तलिफ थे, जवाब एक ही है। आपकी वो सवाल था ना, हमारे इस्तिखारा प्रोग्राम में एक जैसा जो है ना वो आ गई, एक जैसी बातें हैं। आपने आपसे सवाल किया कि हुजूर 3 साइल थे, जवाब एक ही है। आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, सूरह नूह नहीं पढ़ी 29वें पारे की? उसकी हुजूर पढ़ी है। फरमाया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब उनके पास आई, कहा बारिश नहीं हो रही, कहा इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार की बरकत से फसलें भी अच्छी होंगी, बारिश भी हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारे फसलों में बरकत भी देगा, बागों में जो है ना वो फल अच्छा लगेगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा। तो एक इस्तिग़फ़ार ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा है, और एक है इस्तिग़फ़ार ज़ुबानी करना, दूसरा है कि अपनी रूह के अंदर से आपकी आवाज़ निकले, मन से बंदा इस्तिग़फ़ार करने वाला हो जाए। और जब इस्तिग़फ़ार करेगा, इस्तिग़फ़ार है कि हकीकत में तौबा है, और आज हमें इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा जिस तरफ चला गया है, ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इज़हार है। कभी जो है ना वो कोविड की सूरत में हम आजमाइश में आ जाते हैं, कभी डेंगी आ जाता है, कभी ज़लज़ले आ जाते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं। ये अल्लाह की नाराज़गियों का इज़हार है, और अल्लाह जब नाराज़गी का इज़हार फरमाता है तो हमें इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार की तरफ जाना चाहिए। एक प्लस पॉइंट है हमारी कौम में कि हमारी कौम जो है वो मुश्किल वक्त में अपने कमज़ोर तबक़ात के साथ खड़ी हो जाती है। ज़लज़ला आया तो पाकिस्तानियों ने मदद करने में एक मिसाल कायम कर दी, सैलाब आया तो उस वक़्त भी कोविड की सूरत हाल में हमने देखा लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्च किया, लेकिन इन हालात में भी दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इस्तिग़फ़ार की, दूसरा जो उमरा हैं उन्हें सदका कसरत से करना चाहिए, और ऐसे सफेद पोश लोगों को तलाश करना चाहिए कि जो सफेद पोश लोग मौजूदा जो क्रिटिकल कंडीशन है इसकी वजह से जो है ना वो डाउन हो गए हैं। अब वो हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी को कह भी नहीं सकते, किसी से जिक्र भी नहीं कर सकते, उनके लिए कर्ज़ हसना की सबील हो जाए कि उन्हें कर्ज़ हसना के तौर पे दे दें, और कर्ज़ हसना बेहतरीन सदका है। अब जब हम इस तरफ जाएंगे, जो आपने कहा ना कि जो उमरा थे, रऊसा थे,
اب وہ بھی بڑے اپنے سسٹم میں آ گئے اور خود کو سمیٹ لیا ہے، سمیٹنے کی بجائے اللہ سے تجارت شروع کر دیں، وہ اپنے اسی لیول پہ چلے جائیں گے، ایک کے بدلے 70 سے 700 گنا۔ بے شک رب کائنات کا وعدہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، بریک ہے جی بالکل، چلیں آپ آیت پوری کریں گے، اچھی بات۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ترجمہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ، انشاءاللہ اس پر بات ہوتی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب علامہ سید شہباز سیفی شاہ صاحب کچھ فرما رہے تھے اور قرآن کی ایک آیت بھی آپ نے سنائی، اس پر ترجمہ ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، اور نا میں نے اپنی سسٹر کے لیے رشتے کے لیے پوچھنا تھا، انہوں نے نا PhD کی ہوئی کر رہی ہیں وہ، اور 2 جگہ پہ جاب بھی کر رہی ہیں، تقریباً 23 سال عمر ہے، 23-24 کے قریب ہے، تو کوئی بھی بتا دیں کہ اچھی جگہ پہ مجھے رشتہ ہو جائے۔ اچھا، رشتے کے لیے؟ اور بھائی ہیں جو ان کی بھی عمر تقریباً 24-25 ہے، اور وہ انجینئر ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا رشتہ ہو جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہو جائے کوئی، تو پلیز یا پھر اچھا ہو جائے، آپ اس کے لیے بھی مجھے کہا۔ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتائیں گے۔ اچھا تبھی ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے محبوب سے رجوع کریں گے اور قرآن کے ساتھ، قرآن سے جوڑیں گے، نماز سے جوڑیں گے، تو سب اچھا ہوگا۔ ادروائز ہاں بالکل ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہن کا نام ردا ہے اور بھائی کا نام فراز علی ہے۔ ردا اور فراز علی، ٹھیک ہے، دونوں کی شادی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو وظیفہ بتائیں گے میری بہن، غور سے سننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے تھے اسے کمپلیٹ کریں، جو استغفار کے حوالے سے۔ قرآن میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ امثال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، مثالیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں، واقعات اور مثالیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی ایک مثال دے کر بات سمجھائی ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کاشتکار زمین میں جا کر ایک گندم کا دانہ ڈال دیتا ہے، اللہ فرمایا جب ایک دانہ وہ ڈال کے گھر آ جاتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا جب وہ اگتا ہے تو پھر اس پہ 7 بالیاں لگتی ہیں، واہ، 7 سنابل، واہ۔ اب ان 7 بالیوں میں سے فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب 100 کو جب آپ 100 کو ملٹیپلائی کریں آپ 7 کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی جو آنسر آئے گا 700۔ اب یہاں پہ گنتی رکی نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اسے دگنا بھی کر دے، یعنی اس کو بھی بڑھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب 10 دنیا 70 آخرت، یہ تو زبان زد عام و خاص ہے، لیکن جب سورہ آل عمران کو ہم پڑھتے ہیں تو دل باغ بہار ہو جاتا ہے کہ میرا مالک اتنا نفع دے رہا ہے، اتنا نفع دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو ہمیں اتنی بڑی چھولٹی دے کہ تم ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم دے کے تو دیکھو، ایک میری راہ میں دو گے میں تمہیں 700 تک، اور 700 کو بھی چاہوں تو دگنا کر دوں۔ تو لہٰذا ہاں اللہ کے ساتھ تجارت کا ان دنوں جب دیکھیں معیشت کمزور ہے، ان دنوں یہ بہترین موقع ہو، لوگ پریشان ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اللہ سے تجارت کریں، بندوں پہ احسان نہ کریں، بندوں پہ اللہ سے تجارت کریں۔ اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک دانہ، اور پھر وہ جس طرح قرآن کا جو آپ نے آیت کا ترجمہ، اچھا اللہ اجر و ثواب دینے والا ہے، اس کے اختیار میں چاہے تو 700 کیا 7 کروڑ گنا دے دے، بے شک ہے۔ 1-2 دن پہلے میں نے آپ کو فون کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو میں نے آپ سے کہا کہ جی وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور تعداد کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ۔ پھر بعد میں فون بند کرنے کے بعد مجھے یہی خیال آیا جو آپ نے بھی بات کی ہے نا، مجھے یہ خیال آیا، میں نے کہا یار شوکت تو ایسی کون سی دنیا میں ہو، اللہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے نا، جو تعداد ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے،
تو اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو فبیہا، نہیں ہوتے تو کم از کم اس کا اجر، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو اجر ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ تو ہے، وہ کتنا بڑا ہے، تو وہ تو کم از کم ملنا ہے، یہ تو ڈیفینیٹ ڈن ہے بات بے شک، کہ وہ تو ہمیں ملنا ہے، اور جو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ملے نہ ملے وہ مالک وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر یہ 700 گنا بڑھا کے دے دیا جائے جو ہم کر رہے ہیں، ہاں جی، تو پھر ہمارے لیے تو یہی کافی ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ کیا کہتے ہیں اور اس کی جو برکات ہوں گی وہ پھر اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ کیا بات، ایک کالر ہے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے یہ قاری صاحب سے پوچھنا تھا جی کہ کیا کہتے ہیں، ایک تو میں بیمار رہتی ہوں، یعنی کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، جب نکلتی ہوں تو دل گھبراتا ہے، اور دوسرا یہ کہ 8 سال میری شادی کو ہو گئے تو میری اولاد نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ڈاکٹر سے ہر جگہ چکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے دے۔ ٹھیک، تو یہ برائے مہربانی کوئی مجھے وظیفہ بتائیں۔ میری بہن، گھر سے باہر نکلنے میں سے گھبراؤں گا، کیونکہ میں گھر سے باہر نکلتی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں گر جاؤں گی یا مجھے کچھ ہو جائے۔ نہیں ضرورت ہی نہیں گھر سے باہر نکلنے کی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کا جو رجوع اللہ ہے وہ کیسا ہے، نماز کیسی میں ہے؟ نمازیں ماشاء اللہ نمازیں میں ساری پڑھتی ہوں، اچھا، تو باقی وظائف جو ہوتے ہیں وہ بھی میں بہت اچھے کر لیتی ہوں۔ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی جی بالکل، میرے میاں بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو انشاءاللہ قبلہ مفتی سید شہباز سیفی صاحب آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے قبلہ پیر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، جو ہماری بہن فرما رہی تھی رشتے کے لیے، یعنی اپنی بہن کے رشتے کے لیے، بچی پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہے اور ان کے بھائی فراز ان کے رشتے کا بھی مسئلہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات وہی ہے کہ وہ دونوں اپنی نماز جو ہے اس کو قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درود شریف ہے بڑا خوبصورت اور چھوٹا جا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ واہ، یہ درود شریف ہے، اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کم از کم یہ دونوں پڑھیں، بچی بھی پڑھے اور بچہ بھی پڑھے، جن کی شادی کا مسئلہ، جن کی شادی کا مسئلہ ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور میں اسی درود شریف کو صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے۔ واہ، تو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اسی کو وسیلہ بنا کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں، یہ انشاءاللہ اس کو پڑھتے جائیں تو کام ہو جائے گا۔ کیا بات، آپ تو ایسے کہتے ہیں، اسے مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے والا ہو تو کام ہوگا، اگر کرنے والا ہو، لیکن اب کرے کون؟ اچھا ہم سے کوئی کہتا ہے نا، اب فار ایگزامپل آپ نے کہا یا قبلہ پیر صاحب نے کہا جی یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور وہ گھبرا جاتے ہیں، یار ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 100 دفعہ پڑھنا پڑے گا، وہ بھائی ہمیں تو یہ جلدی ہے، ہمیں تو وہ جلدی ہے، ہمارا تو وہ کام ہے، ہمارا یہ رہ جائے گا۔ ارے بھائی اگر آپ کیلکولیٹ کریں، ایک دن پڑھنے بیٹھ جائیں، تسبیح پکڑیں، اور ایک دن نماز کے بعد آپ ٹائم دیکھیں کہ آپ کا ٹائم کتنا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جو قبلہ پیر صاحب نے درود شریف بتایا ہے، شروع میں ان کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن جب یہ یوز ٹو ہو جائیں گے، زبان چل پڑے گی، تو میرا خیال ہے ہارڈلی ایک تسبیح جو ہے 3 سے 4 منٹ میں ہو جانی چاہیے میکسیمم، میرے حساب سے۔ ویسی صاحب وظیفہ پڑھنا اس قوم کے لیے مشکل نہیں ہے، ہاں جو وظیفے سے پہلے ہم بتاتے ہیں نا وظیفہ، وہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اگر نماز کے ساتھ یہ اگر تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں، نماز پڑھتا ہے نا ریگولر، نماز کی پابندی کرنے والا وہ تو بڑے ایزی پڑھتا ہے۔ ان لوگوں دیکھیں نا کال بعد دل کے بوجھ کا مسئلہ ہے، کال آ جاتی ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں کام ہو سکتا، کوئی اور چیز نہیں بتائی جاتی۔ مین مقصد تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وظیفے سے پہلا جو وظیفہ نماز کا ہے وہ پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں پیر صاحب جو ہے نا ٹی وی پہ ہی پھونک ماریں اور ہمارا کام ہو جائے۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ پھونک ماریں، ہم تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، جو وظائف ہم دے رہے ہیں ان کو پڑھو، اگر کام نہ ہو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ میں کہتا ہوں کیلکولیٹ دو کریں، کام آپ کر اگر لیں۔ کسی کا دل لاک ہے نا، گھبراہٹ ہوتی ہے پڑھنے میں، یار کیسے پڑھیں گے، تو بھائی صرف میرے کہنے پر ایک دن تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور ٹائم دیکھیں کہ آپ ایک تسبیح کو ہارڈلی 5 سے 6 منٹ دے رہے ہیں، اور آپ فیس بک کو دوسری چیزوں کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے دے رہے ہیں، یہاں تو وہ 3 سے 4 منٹ ٹوٹل مانگ رہا ہے کہ بھائی 3 سے 4 منٹ ایک تسبیح ہے۔ جب آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی ہے اور اتنے منٹ میں ہو گئی ہے، تو آپ پھر نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، اور اللہ جس کا دل کھول دے، زبان کھول دے، بات یہ ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اگلا سوال جو تھا، ہماری ابھی بہن کی کال تھی، دل گھبراتا ہے، نمازی بھی ہیں، شوہر بھی نمازی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس بہن کی ابھی جب ہم آواز سن رہے تھے تو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ ان کی طبیعت
किसी टेंशन में है। हाँ जी, ज़हनी दबाव में है। अगर इस कैफियत में मेरी बहन रही कुछ अरसा तो फिर नफसियाती प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद को ये यकीन दिलाएं कि आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। सही। ये यकीन करने के बाद आपको एक मैं आसान सा वजीफा बता रहा हूँ, 300 मरतबा आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वाह वाह। ये पढ़ने के बाद आपने अपने सीने पर फूंक मारनी है, दिल सुकून से भर जाएगा। दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल करना शुरू कर दें। उसके अलावा जब आप घर से बाहर निकलने लगे वुजू करें, वुजू करने के बाद एक बार आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लें। वाह। इंशाअल्लाह जो आपको वसवसे आते हैं वो वसवसे खत्म हो जाएंगे और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत के खास हिसार में आ जाएंगे। वाह वाह। खास मलाइका इंशाअल्लाह और आपकी वो हिफाजत करेंगे। आप बेफिक्र होकर घर से निकलें, अपने किसी महरम के साथ किसी बच्चे को साथ ले लें और आप घर से बाहर जाना चाहें, कोई प्रॉब्लम है तो किसी काम का जाए निकले जाए, लेकिन खुद को जो है ना इस बात का यकीन दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक है। अगली बात यह है कि आपकी औलाद भी नहीं है, आप ये अमल करें जो चीजें आपको बताई हैं, हिसार करके अपने ऊपर फूंक मार के घर से बाहर आना जाना शुरू करें। इससे आपकी कुव्वत इरादी जरा मजबूत होगी और जब ये मामला बेहतर होगा और ला हौला वला कुव्वता 300 मरतबा 3 तस्बीह उसकी पढ़ना शुरू कर दें। ये तकरीबन 11 दिन या 21 दिन ये अमल करें, उसके बाद राब्ता कीजिएगा। औलाद के लिए भी आपको वजीफा बताएंगे, अल्लाह का खास फजल हो जाएगा। क्या बात है। मेरी बहन पीर साहब ने, मुफ्ती शहबाज सैफी साहब ने आपको जो वजीफा बताया है, इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बेशुमार फजाइल और बेशुमार फायदे हैं, लेकिन कम तरीन फायदा जो है, इसका सबसे हल्का तरीन जो फायदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, वो ये है कि बंदा टेंशन से निकल जाता है और इंसान का दिल सुकून से भर जाता है, सुकून ले आता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाकी तो बेशुमार इसके फजाइल हैं, रिज़्क़ के हवाले से और दीगर हवाले से बहुत सारे इसके फवाइद हैं, लेकिन अदना तरीन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि सुकून आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आप टेंशन से निकल जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। अरे मेरा सवाल ये है कि हमें अब इधर उधर से नहीं आ रहा जवाब। जी क्या फरमा? अभी कॉल हुई नहीं रिसीव हुई। जी मेरी बहन सवाल करें, मैं सुन रहा हूं आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो और बोल रहे हैं कुछ? मैं बोल रहा हूं, आप सवाल करें मेरी बहन, आप सवाल करें। क्या पूछना चाह रही हैं? ताकि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुरान हम दिल में पढ़ सकते हैं या फिर जुबान से अदायगी जरूरी? ठीक है ठीक है सवाल करना समझ। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपको बताते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बहन के सवाल का जवाब भी देंगे और कुछ और बातें भी हमें करनी है। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं प्रोग्राम के, और प्रोग्राम का एंड चल रहा है और आपकी कॉल्स भी यकीनन काफ़ी तादाद में आपकी कॉलें भी आईं और हमने कोशिश भी की कि आपके सवालात के जवाबात दिए जाएं। और आखिरी हमारी जिस बहन की कॉल थी, बड़ा ही खूबसूरत जवाब मुफ्ती शहबाज सैफी साहब ने उन्हें बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत करें, बल्कि 300 बार का जिक्र किया गया। तो इसको पढ़े मेरी बहन, इंशाअल्लाह सुकून अल्लाह पाक नसीब फरमाएगा, करम होगा। हुज़ूर पीर साहब क्या फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं कि ये जो टेंशन है, घबराहट है, अक्सर लोगों को हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी वजह को रात की जागना भी हो सकता है, उसकी वजह कोई मेडिकल तो कहता है कि अगर आपने रात भर जागे हैं और दिन में भी जाग रहे हैं तो शाम को लाजमी आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, तो मेडिकली ऐसा होता है। तो आप क्या फरमाते हैं कि ये जो घबराहट, ये इस तरह की जो बातें हैं, इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा? अच्छा, मैं किबला पीर साहब वो बता रहे थे ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो हमारे माशरे और सोसाइटी में, वैसे साहब हमारे माशरे और सोसाइटी में
دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے ایک مقام پہ فوکس کر رکھی ہیں، حالانکہ دونوں کے اجر اور دونوں کے جو فوائد ہیں اور فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے اذہان میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت پڑھنا ہے جب کوئی بندہ مر جائے، بہت ہو جائے، اس کی خبر آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کہتے ہیں انا للہ و انا، حالانکہ اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کے فائدے بے شمار فائدے ہیں کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو بعض مقامات بطور وظائف بھی پڑھیں، اور خاص کر کے جس کی چوری وغیرہ ہوئی ہو اس کو تو ہم خاص کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا ورد کرو، یہ پڑھو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی شیطانی کام ہمارے سامنے آئے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم نے اس پہ فوکس کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ قبلہ پیر صاحب نے جو شاہ صاحب نے بتایا کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف سے مطلب نجات کے لیے یا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو اس مقام پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے والا ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ سکون ملتا کیسے؟ جب شیطان بھاگ جائے، شیطانی عمل آپ کے جسم کو شیطانی عمل چھوڑ دیں، آپ ریلیکس ہیں، آپ سکون میں ہیں۔ شیطانی عملوں کا غلبہ آپ کے اوپر ہو جائے، وہ غالب آ جائیں، آپ کی ساری باڈی ان کے اندر مغلوب ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پریشان ہیں، آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ شیطانی عملوں میں رہیں گے، کسی نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے جو بتایا اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی عمل دیکھ کے آپ کے کانوں سامنے تو آپ کہیں لا حول ولا قوت، شیطان بھاگ جائے گا۔ بھائی شیطان نہیں بھاگے گا، اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، شیطانی ہر عمل جو ہے وہ آپ کے جسم کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کو بھاگ جائے گا، اور جو ہی وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا شیطانی عمل جو ہے، ایون کہ لا حول، میں پڑھا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھنے سے ہر قسم کا شیطانی وسوسہ بھی چھوڑ جاتا ہے، اور جب یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں تو پھر آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کو سکون ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں۔ تو ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مر جائے تو ہم نے پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون یا لا حول ولا یا لا حول ولا قوت، اکثر آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہے، بالکل ایسے، لیکن ناظرین سے کہوں گا کہ ان کو پڑھتے رہا کریں، لا حول جب بھی پڑھے، جیسے استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح یہ بھی صحیح۔ اب مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک کالر اور بھی تھی ہماری بہن جو کچھ کال میرا خیال ہے پوری ہو گئی، ہو گئے ہیں کال کے جواب تو ہو گئے ہیں تقریباً، مجھے ایسا لگتا ہے، اور شعیب بھائی کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کوئی کالر تھی ان کا سوال پینڈنگ میں تھا، سب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی یہ بھی بتا دیں، کوئی ہمارے جو بہت سارے بچے پڑھنے والے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، مجھ جیسے کے لیے بھی بتا دیں کہ جیسے اب یاداشت میری مجھے ایسا لگ رہا ہے یا کوئی وہم ہو گیا ہے، یا یاداشت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے یاداشت پختہ ہو بندے کی، سب سے بہترین وظیفہ اکثر میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ہی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورہ انشراح، واہ، قرآن مقدس کی واہ، سورہ انشراح اگر پڑھی جائے 7 مرتبہ رات کو، بچہ سویا ہو، والد یا والدہ 7 بار پڑھ کے بچے کے سینے پر پھونک مار دیں، اچھا، تو یہ تعلیمی میدان میں کامیابیوں کے لیے اکثیر ہے۔ اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھ لیں۔ اسی طرح جو خود پڑھنا چاہیں اور بڑی عمر کے ہیں تو وہ خود پڑھیں، سینے پہ ہاتھ رکھے 7 مرتبہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آج جس ٹریفک جام میں پھنسا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں 7 بجے کے قریب جا کے جان چھوٹے، پروگرام رہ جائے، لیکن وہ وظیفہ جسے آج بھی میں نے کارگر پایا، اور ویسے بھی جو ہے نا یہ آزمودہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاق عدد میں سورہ انشراح پڑھ کے اپنے راستے کا تصور کر کے جہاں جہاں سے آپ نے جانا ہے اور جہاں جانا ہے صحیح منزل کی طرف تصور میں پھونک مار دیں تو آپ کے راستے کی رکاوٹیں انشاءاللہ کھلتی چلی جائیں گی اور آپ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور میں نے آج جو اپنا جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ آنکھوں دیکھا جو حوال ہے، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ 6:45 ہو چکے ہیں اور 20-22 کلومیٹر بھی میں نے سفر کرنا ہے، تو میں نے یہ پڑھ کے پھونک ماری تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے آرمی کے جوان آئے، پتہ نہیں پیچھے کوئی گاڑیاں ان کی تھیں یا جو بھی تھا وہ آئے اور انہوں نے وہ راستہ کلیئر کروایا تھوڑی دیر میں، تو الحمدللہ خیریت سے میں یہاں پہنچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں وظیفے کی برکت ہے۔ اچھا یہ میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ انشراح
ہاں سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک، یہ 30ویں پاری کی سورہ ہے، تو اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بڑی خوبصورت کیا بات ہے، وہ پڑھتے چلے جائیں، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ میں تھوڑا عرض کروں کہ ایک لوگ رب اشرح لی صدری ویسر لی یہ بھی پڑھتے ہیں، جی جی، اس میں اور سورۃ انشراح میں پڑھنے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ موسیٰ کی دعا ہے، یہ محمد کی واہ دعا واہ ہے۔ واہ واہ اس میں یہ بھی فرق کیا ہے، بات، اس میں انہوں نے مانگا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، آخر میں یہ آتا جا رہا ہے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے ذکر کو کاف بلند آ کر گیا نا، دیا، کاف ہر آ مشکل گیا کے نا۔ ساتھ آسانی ہے۔ کاف آ گیا نا، تو کاف ویسے بھی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، واہ۔ محبوب کھول دیا۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب گاہے بگاہے درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو بڑی ویلڈ ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے سن کے، اور کئی دن تک پھر ہمیں یاد رہتی ہے بات۔ یہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں، اور جو ابھی قبلہ پیر صاحب نے جس صورت کی طرف اشارہ فرمایا اور جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، عام طور پر ہمارے ہاں علماء کرام پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے آج ارشاد فرمائی کہ وہ موسیٰ کی دعا تھی، اور یہ علم نشرہ جو ہے یہ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے سینے کو کھول۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ ناظرین محترم، آپ کی کالز کا، آپ کے ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ زندگی کا مقصد صرف ایک ہے۔ ہمارا عام طور پر ہماری زندگی کا مقصد تو یہ کھانا کمانا، گھر بنانا، یہ سب کچھ، لیکن نہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے جینے کا مقصد ایک ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کو والا راستہ اختیار کریں، اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ بندے بن جائیں گے تو پھر کرم ہو جائے گا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، آخر میں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ بھی ہم بیٹھ کے یہاں تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اور محبوب کے بتائے ہوئے جتنے بھی سنت کے مطابق وظائف بتاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سب کی نیک حاجات کو اور سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما۔ رزق میں وسعت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔